जजीरे के किनारे पर अब्दुल्ला ने छोटी सी झोंपड़ी बना ली। झोंपड़ी के ऊपर एक लंबे बांस पर अपनी पगड़ी का कपड़ा इस उम्मीद के साथ बांध दिया कि समुद्री हवा से जब ये झंडे की तरह लहराएगा तो मुमकिन है तबाह होने वाले तिजारती जहाज से बच जाने वाले लोग उसे तलाश करते हुए उधर आ निकलें और उस झंडे का कपड़ा पहचान कर उसे जजीरे से निकाल ले जाएं। अब्दुल्ला सारा दिन समंदर के किनारे उगी हुई लंबी लंबी घास खुश्क करके उसे इतनी सफाई से धागों से जोड़ता कि खूबसूरत चटाई बनती चली जाती। जजीरे के लोग अगरचे एक सरदार के मातहत थे, लेकिन हर किसी का पूजा पाठ का तरीका अलग अलग था। कोई सुबह सवेरे सूरज को सिजदा कर रहा होता, कोई पत्थर की मूर्ति की पूजा में मसरूफ होता, कोई आग को देवता समझकर उसके सामने सर टेक रहा होता। ऐसे में अब्दुल्ला सबसे जुदा तरीके से दिन में 5 मरतबा मगरिब की जानिब रुख करके कानों में उंगलियां देकर बुलंद आवाज में कुछ बोल अदा करता। उसके बाद चटाई पर खड़े होकर सीने पर हाथ बांध लेता। कुछ देर बाद थोड़ा सा झुकता, उसके बाद जरा खड़ा होता, फिर चटाई पर सर टेक देता। कभी 2 बार, कभी 3 बार और कभी 4 बार ये अमल करने के बाद अब्दुल्ला चटाई पर बैठकर दाएं और बाएं जानिब देखता। उसके बाद मुंह में आहिस्ता आहिस्ता कुछ पड़ता और फिर दोबारा चटाइयां बनाने में मसरूफ हो जाता। अब्दुल्ला की इन हरकतों सकनात ने जजीरे के हर आदमी के दिल में तजस्सुस पैदा कर दिया कि वो ये सब कुछ क्या और क्यों करता है। ये बात जजीरे के सरदार तक भी पहुंच गई। एक दिन उसने जजीरे के तमाम लोगों को अपने चबूतरे के पास जमा किया और अब्दुल्ला को हुक्म दिया कि वो बताए कि दिन में 5 बार क्या अजीबो गरीब हरकतों सकनात करता है। अब्दुल्ला के लिए ये बहुत अच्छा मौका था। उसकी दिली ख्वाहिश थी कि कभी तो ऐसा मौका आए कि वो जजीरे के लोगों तक इस्लाम का पैगाम पहुंचा सके। अब्दुल्ला ने जजीरे के सरदार और तमाम लोगों से मुखातिब होकर पूछा, आप में से जो लोग आग को मुकद्दस समझकर पूछते हैं, क्या वो आग पानी से बुझाई नहीं जा सकती? क्यों नहीं? पानी से आग बुझ जाती है। मजमे में से 2-3 आवाजें एक साथ बुलंद हुई। जब आग में इतनी ताकत नहीं कि वो खुद को बुझने से बचा सके, तो भला वो आग आप लोगों के लिए क्या करेगी? अब्दुल्ला ने सवालिया अंदाज में पूछा। इस सवाल का जवाब आग के पुजारियों के पास नहीं था, इसलिए खामोश होकर बैठ गए। इसके बाद अब्दुल्ला ने पत्थर की मूर्तियों को पूजने वालों से पूछा, पत्थर की मूर्तियां हमारे दिल की मुरादें पूरी करती हैं। एक पुजारी ने जवाब दिया, अपने हाथ से बनाई हुई पत्थर की मूर्तियां जो ना देख सकती हैं और ना सुन सकती हैं, जिन्हें उठाकर कहीं फेंक दिया जाए तो वो बेहिसो हरकत पड़ी रहती हैं, क्या ये मूर्तियां आपके दिल की मुरादें पूरी कर सकती हैं? अब्दुल्ला के इस सवाल का जवाब भी किसी से ना बन पड़ा। तो उसने दरख्तों की पूजा करने वालों से मुखातिब होकर कहा कि दरख्त जिसे तुमने देवता समझ रखा है, एक जोरदार आंधी और तूफान के जरिए से जमीन पर गिर सकता है। जो खुद अपनी हिफाजत ना कर सके, वो आप लोगों की हिफाजत क्या करेगा? चारों जानिब खामोशी और सन्नाटा छा गया। किसी ने कभी उन लोगों से उनके देवता और देवी के मुतालिक इस तरह के सवाल पूछे ही नहीं थे, इसलिए किसी से कोई जवाब ही नहीं बन पा रहा था। आखिर जजीरे के सरदार ने खामोशी तोड़ते हुए अब्दुल्ला से पूछा, अब तुम बताओ, तुम किस चीज की पूजा करते हो? ये सुनकर अब्दुल्ला ने अपनी बात का आगाज इस तरह किया, मैं उस अजीम हस्ती की पूजा करता हूँ जिसने जमीन, आसमान, चांद, सितारे, आग, पानी, हवा, पहाड़, दरख्त और सब कुछ बनाया है। वो अजीम हस्ती अल्लाह ताला है, जिसने खुद हमें भी पैदा किया है और इस कायनात की हर चीज उसके कब्जा कुदरत में है। इसलिए मैं उसकी पूजा करता हूँ। सुबह हो, दोपहर हो, सिपहर हो, शाम हो या रात का वक्त हो, 5 बार उसी के सामने सर झुकाता हूँ, दुआ के लिए हाथ उठाता हूँ। और अब्दुल्ला की बात जारी थी कि सरदार ने बेताब होकर पूछा, जिसकी तुम पूजा करते हो वो कहाँ है और उससे किस तरह मुलाकात हो सकती है? अल्लाह ताला नजर आने वाली हस्ती नहीं है, अगरचे वो हर जगह यहाँ तक के हमारी शहरक से भी ज्यादा करीब है। अब्दुल्ला ने बताया, जब हम अल्लाह ताला को देख नहीं सकते, तो ये सारे काम जो तुम करते हो, तुम्हें किसने बताए और समझाए हैं? सरदार ने उलझे हुए अंदाज में पूछा। इस दुनिया और पूरी कायनात के खालिक व मालिक, जिसे हम अल्लाह ताला कहते हैं,
اسے نہ ہم دیکھ سکتے ہیں اور نہ ہی اس کی آواز سن سکتے ہیں۔ اس نے جب انسانوں کو پیدا کیا تو ان کی ہدایت و رہنمائی کے لیے انہی میں سے اعلیٰ اخلاق و کردار والے منتخب افراد کو اپنا نمائندہ بنایا۔ انہیں ہم نبی اور رسول کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے تمام احکامات اور تعلیمات انہی کے ذریعے سے لوگوں تک پہنچائی ہیں۔ عبداللہ نے تفصیل سے بتایا، جب ہم تمہارے اللہ کو نہ دیکھ سکتے ہیں اور نہ اس کی آواز سن سکتے ہیں تو اس کے نمائندوں ہی کی باتیں ہمیں بتائیں۔ سردار نے عبداللہ کی گفتگو میں دلچسپی لیتے ہوئے کہا، میں آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے ان سب نمائندوں کی باتیں تو نہیں بتا سکوں گا، البتہ اس دنیا اور تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے جانے والے آخری نبی جو تمام انبیاء کے سردار بھی ہیں، ان کی کہانی سناؤں گا۔ عبداللہ نے سردار کی دلچسپی کو دیکھتے ہوئے کہا، ہمیں آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہانی ضرور سنائیں۔ سردار اور دوسرے لوگوں نے یک زبان ہو کر کہا، یہ کہانی اتنی مختصر نہیں ہے کہ آج ہی مکمل ہو جائے، اسے سنانے کے لیے کئی دن لگ جائیں گے۔ عبداللہ نے بتایا، ہم اپنی مصروفیات میں سے وقت نکال کر ہر روز 1 آدھ گھنٹہ یہ کہانی ضرور سنیں گے۔ سردار نے فیصلہ کن انداز میں جواب دیا، یہ کہانی اتنی سچی اور پیاری ہے کہ میں زندگی بھر سناتا رہوں اور آپ لوگ سنتے رہیں تو پھر بھی یہ ختم نہ ہو۔ لیکن میں اس سچی اور پیاری کہانی کے خاص خاص واقعات مختصر طور پر بیان کروں گا تاکہ اسے چند روز میں مکمل کر سکوں۔ یہ کہہ کر عبداللہ نے اپنی بات اس طرح شروع کی، اس داستان کا آغاز ایک ایسے جزیرے سے ہوتا ہے جس کے 3 طرف سمندر ہے۔ عبداللہ نے ابھی اتنا ہی کہا تھا کہ ایک آدمی نے درمیان میں ٹوک کر کہا، ہمارے جزیرے کے تو چاروں طرف سمندر اور پانی ہی پانی ہے، خاموشی سے سنو، درمیان میں نہ ٹوکو۔ سردار نے آدمی کو سخت لہجے میں کہا، میں بتا رہا تھا کہ عبداللہ نے دوبارہ بات شروع کرتے ہوئے کہا، 3 طرف سمندر والے اس جزیرے کو جزیرہ نمائے عرب کہا جاتا ہے۔ اس کے ایک طرف ملک عراق اور شام ہیں اور دوسری طرف یمن اور مصر کے علاقے ہیں۔ اس جزیرہ نمائے عرب کے شہر مکہ میں تقریباً 1500 سال پہلے ایک بچہ پیدا ہوا۔ 22 اپریل 571 9 ربیع الاول کو پیر کا دن تھا اور موسم بہار کی صبح تھی۔ بچے کی پیدائش سے پہلے اس کے باپ کا انتقال ہو چکا تھا، البتہ اس کے دادا زندہ تھے۔ وہ بچے کو اللہ کے گھر خانہ کعبہ میں لے گئے۔ جب بچے کی عمر 7 دن کی ہوئی تو عقیقے کے لیے جانور ذبح کیے گئے، بچے کے سر کے بال اتروائے گئے اور ختنہ کیا گیا۔ اس زمانے میں مکہ شہر کے لوگ اپنے بچوں کو پیدائش کے بعد دیہات کے صاف ستھرے اور صحت بخش ماحول میں پرورش کے لیے بھیج دیتے تھے۔ اس بچے کو قبیلہ بنو سعد کی خاتون حلیمہ سعدیہ نے گود لے کر 2 سال دودھ پلایا۔ اس کے بعد وہ بچے کو مکہ لے کر آئیں تو اس کی والدہ نے حلیمہ سعدیہ کی خواہش پر اسے دوبارہ گاؤں کی پرفضا ماحول میں بھیج دیا۔ اس دوران میں ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ ایک دن وہ بچہ حلیمہ سعدیہ کے بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا کہ اچانک ایک فرشتہ انسانی شکل و صورت میں ظاہر ہوا۔ اس نے بچے کے سینے سے دل نکالا، اسے آب زمزم سے دھو کر صاف کیا اور پھر سینے میں بند کر دیا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کئی آوازیں ایک ساتھ ابھریں۔ جس عظیم اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے اس کے لیے ایسا کرنا بالکل مشکل نہیں ہے۔ عبداللہ یہ کہہ کر کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گیا۔ یہ بچہ تو بھگوان کا اوتار لگتا ہے، اس کے بعد کیا ہوا؟ سردار نے عبداللہ کو متوجہ کرتے ہوئے کہا۔ حلیمہ سعدیہ کے بچوں نے یہ دیکھا تو وہ بہت ڈرے، دوڑ کر حلیمہ سعدیہ کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ مکہ سے آنے والے بچے کو قتل کر دیا گیا ہے۔ گھر کے افراد فوراً وہاں پہنچے۔ انہوں نے دیکھا کہ بچے کا رنگ اترا ہوا تھا، لیکن یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک معجزہ تھا۔ عبداللہ نے یہاں تک کہا تھا کہ ایک آدمی نے پوچھا، یہ معجزہ کیا ہوتا ہے؟ ہر آدمی درمیان میں روک کر عبداللہ سے نہ پوچھے، جو بات سمجھ نہ آئے تو میرے علاوہ آپ میں سے 5 لوگ راکو، باکو، شاکو، ساگو اور تاکو پوچھ سکتے ہیں، باقی لوگ خاموشی سے سنیں۔ سردار نے جیسے ہی اپنی بات مکمل کی، عبداللہ نے بتانا شروع کیا، معجزہ اس انوکھے واقعے کو کہا جاتا ہے جس میں انسان کی اپنی کوشش اور ارادے کا عمل دخل نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے اس کے کسی برگزیدہ بندے کے ہاتھوں ظاہر ہوتا ہے۔
اور اتنا نرالا ہوتا ہے کہ بڑے سے بڑا عقل مند انسان بھی اس کو سمجھ نہیں سکتا کہ وہ کس طرح رونما ہوا۔ اس معجزے کے علاوہ حلیمہ سعدیہ کا گھرانہ جو بہت غریب تھا، اس بچے کی وجہ سے ان کے گھر میں خوشحالی آ گئی۔ حلیمہ سعدیہ نے جب بچے کو اس کی ماں کے حوالے کیا تو اس وقت بچے کی عمر 4 سال تھی۔ بچے کی ماں نے حلیمہ سعدیہ کو بہت دعائیں دیں کہ اس نے بچے کی بہت اچھے طریقے سے دیکھ بھال کی ہے۔ جب بچے کی عمر 6 سال ہوئی تو اس کی والدہ کے دل میں شدید خواہش پیدا ہوئی کہ بچے کو اس کے باپ کی قبر دکھائی جائے۔ اصل میں وہ خود بھی چاہتی تھیں کہ یثرب میں مدفون اپنے شوہر کی قبر پر جائیں۔ یثرب جو بعد میں مدینہ منورہ کہلایا، وہاں سے مکہ واپسی کے دوران میں ابوا کے مقام پر بچے کی والدہ بیمار ہو گئیں اور وہیں ان کا انتقال ہو گیا۔ عبداللہ نے ابھی اتنا ہی کہا تھا کہ سردار کے منہ سے بے اختیار نکلا، بیچارہ معصوم بچہ، پیدائش سے پہلے باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا اور صرف 6 سال کی عمر میں ماں بھی اس دنیا سے چلی گئی۔ یہی نہیں بلکہ جب وہ بچہ ماں کی خادمہ ام ایمن کے ساتھ واپس مکہ پہنچا تو ابھی اس بچے کی عمر 8 برس 2 مہینے اور 10 دن ہوئی تھی کہ دل و جان سے پیار کرنے والے دادا کا بھی انتقال ہو گیا۔ پھر کیا ہوا؟ ماں اور دادا کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد بچے کو کس نے پالا؟ شاکو نے افسوس بھرے لہجے میں پوچھا۔ ماں اور دادا کے بعد چچا ابو طالب نے بچے کو بہت اچھے طریقے سے پالنا شروع کیا۔ مکہ کے لوگ اپنے بچوں کو سخت جان بنانے اور آئندہ کی سختیوں اور مشکلات کو برداشت کرنے کی تربیت دینے کے لیے انہیں مکہ کی گرد و نواح میں بکریاں چرانے کے لیے بھیج دیا کرتے تھے۔ گھاس پھوس چرنے والے تمام جانوروں میں سب سے چالاک اور پھرتیلا جانور بکری ہے۔ ہمارے ہاں بکری کے متعلق مشہور ہے کہ اگر کوئی غم، فکر اور پریشانی نہ ہو تو بکری پال لو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بکری ایک پل میں یہاں اور دوسرے پل میں کہیں دوسری جگہ ہوتی ہے۔ اس لیے بکریاں پالنا بہت مشکل اور مشقت والا کام ہے۔ چچا ابو طالب نے بچے کی تربیت کے لیے اسی طریقے کو اپنایا تاکہ آنے والے دنوں میں ان کا پیارا بھتیجا ہر قسم کے گرم، سرد اور مشکل حالات کو ثابت قدمی سے برداشت کر سکے۔ کیا اس بچے کے ساتھ بچپن میں کوئی انوکھا واقعہ بھی پیش آیا؟ راکو نے پوچھا۔ ابو طالب تجارت کے لیے شام جایا کرتے تھے۔ اس مرتبہ جانے لگے تو بچے کی جدائی کا غم ستانے لگا۔ انہوں نے بچے کو ساتھ لے جانے کا فیصلہ کیا۔ چنانچہ اس بچے نے تجارتی قافلے کے ساتھ ملک شام کی طرف پہلا سفر کیا۔ شہر بصرہ میں عیسائیوں کے پادری بحیرہ نے قافلے میں اس بچے کو دیکھا تو اسے بازو سے پکڑ لیا اور بولا، یہ دنیا کے سردار ہیں، اللہ انہیں تمام جہانوں کے لیے رحمت بنائے گا۔ لوگوں نے بڑی حیرانی سے پوچھا، تمہیں کیسے پتا چلا؟ اس نے جواب دیا کہ جب تم لوگوں کا قافلہ گھاٹی کے اس طرف آیا تو ہر ایک پتھر اور درخت سجدے کے لیے جھک گیا، اور یہ دونوں چیزیں نبی کے علاوہ کسی اور انسان کو سجدہ نہیں کرتی۔ پھر اس نے قافلے کی دعوت کی اور ابو طالب سے کہا اس بچے کو یہیں سے واپس بھیج دیں کیونکہ یہودیوں اور رومیوں سے اس کی جان کو خطرہ ہے۔ ابو طالب نے جب یہ سنا تو بچے کو مکہ واپس بھجوا دیا۔ یہ تو واقعی بڑا انوکھا واقعہ ہے۔ بچے کے بچپن کا کوئی اور واقعہ بھی ہے؟ تاکو نے کہا۔ میرا خیال ہے کہ آج اتنا ہی کافی ہے، اس کے بعد کیا ہوا یہ کل سناؤں گا، عبداللہ نے کہا۔ دوستو، امید ہے کہ یہ سب سے سچی کہانی آپ کو پسند آ رہی ہوگی۔ اگر آپ کو پسند آ رہی ہے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔